لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفطان الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على والتحية والإكرام على وزيره ووصيه وأخيه ووارث علمه، علم الأولين والآخرين، علي بن أبي طالب صلوات. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيدة الجليلة الطاهرة المطهرة الرازية المرضية التقية النقية الحورة الإنسية الفاطمة الزهراء صلوات. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صلوات بر محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام مومنین و مومنات کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. جتنے مومنین و مومنات بیٹھے ہیں جو حاجات رکھتے ہیں پروردگارہ بحق الحسین سب کے حاجات کو پورا فرما. خدایا جہاں جہاں علی کے چاہنے والے حسین کا غم منانے والے موجود ہیں سب کی حفاظت فرما. پروردگارہ دشمنان اسلام دشمنان اہل تشیع کو نیست و نابود فرما.
परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े जिस जिसने हमारे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं तो दिलों के राज जानता है। खुदा सब की दुआओं को कबूल फरमा, बीमारों को शिफा याब फरमा। परवरदिगारा जो बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। इस सज़ादारी के हकीकी वारिस यूसुफ़ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब को इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़े बुलंद सलावात। सामीन मोहतरम, खुदा के लुत्फ़ करम से मुसलसल अशरा मुहर्रम अल हराम की यह छठी मजलिस जारी व सारी है कि जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इल्म और अहले बैत के मौजू पर गुफ्तगू जारी रहे कि इल्म की रोशनी में अहले बैत का मकाम क्या है और अहले बैत की नज़र में इल्म क्या है। जैसा कि जानते हैं खुदावंद आलम जो हमने उन्वान करार दिया जिस आयत को, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, ए हबीब आप कह दीजिए कि क्या जाहिल और उलमा बराबर हो सकते हैं? क्या वो बराबर हो सकते हैं कि जो जानते हैं और जो नहीं जानते? इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, और नसीहत तो बस अक्ल वाले कबूल करते हैं। बस खुदा की नज़र में अगर किसी का मर्तबा है तो साहिबान इल्म का है, यानी खुदा की नज़र में इल्म वो हकीकत है, क्योंकि इल्म कलाम की बहस है कि जो भी चीज़ खल्क होती है इस कायनात में, जो चीज़ भी बनती है, जो चीज़ भी खुदा बनाता है, सबसे पहले उस चीज़ का मंसूबा खुदा के इल्म में होता है। यानी कायनात का वजूद ही इल्म खुदावंद से है। कायनात का, पूरी कायनात का वजूद इल्म खुदा से है, और इसीलिए खुदा के यहाँ इल्म का मकाम इतना है कि कोई भी जाहिल किसी आलिम के बराबर नहीं आ सकता, और उसने अपनी हुज्जतों को भी इसीलिए आलिम बना के भेजा। यानी हुज्जत को जब जमाने में भेजा तो भेजने से पहले उन्हें इल्म अता किया, और यही सबब है कि जब भी जमाने के इमाम पर, जब भी हमारे आइमा पर कोई सवाल किया गया तो उन्होंने मोहलत नहीं मांगी है। यानी जब भी हमारे किसी इमाम से कुछ पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने के लिए ये नहीं कहा कि हमें अपनी बेटी से मसला पूछने दो। किसी भी इमाम से जब भी कोई मसला पूछा जाए तो इमाम फौरन जवाब देते हैं, इमाम सोचते नहीं है। जब अमीर कायनात से किसी ने पूछा कि मौला आपसे जो पूछे आप बगैर सोचे जवाब दे देते हैं, आपने कभी सोचा नहीं, आपने कभी वक्त नहीं लिया, आपने कभी ये नहीं कहा कि बाद में जवाब दूंगा। कभी कभी तो ऐसे होता है कि लोग आपसे सवाल पूछने आते हैं, आप सवाल भी बताते हैं, जवाब भी बताते हैं, मौला सवाल से पहले जवाब बता देते हैं। मौला कभी सोचा नहीं। इमाम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और पूछा कि ये बता तेरे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? कहते हैं मौला 5। इमाम ने कहा तूने सोचा नहीं। कहता मौला कैसे सोचना था, मेरा हाथ है, हर वक्त मेरे सामने रहता है। इमाम ने कहा यही सबब है कि हम फौरन जवाब दे देते हैं। जैसे तेरा हाथ हर वक्त तेरे सामने है, ये पूरी कायनात अली के सामने रहती है। बस इसलिए ये कायनात पूरी इमाम के सामने है। ये आलिम बन के आए, अल्लाह ने इन्हें बनाया ही आलिम बनाकर इस दुनिया में भेजा। और इसीलिए नबी को भी क्या कहा गया कि मेरा नबी इल्म बांटने आया है, तुम्हें इल्म देने आया है, तुम्हें किताब का इल्म सिखाने आया है। अब इल्म है क्या जो इल्म ये लेकर आए हैं? किसे इल्म कहा गया कुरान में?
توجہ ہے آپ مومنین کہ جو علم یہ لے کر آئے ہیں کسے علم کہا گیا؟ قرآن کی آیت نے پکار کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. آیہ مباہلہ سب کے ذہنوں میں محفوظ ہے. آیہ مباہلہ میں کیا ارشاد پروردگار ہوتا ہے؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. کہ میرا حبیب جو تجھ سے بحث کرتا ہے علم کے آ جانے کے بعد بھی. یعنی کیا مطلب؟ کون سا علم؟ ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے صلوات پڑھی ہے رسول کے بعد. رسول اللہ نے نصارہ نجران کی طرف، نجران کے جو عیسائی تھے ان کی طرف ایک خط بھیجا کہ یا تو اسلام قبول کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یا ہمیں جزیہ دو. اب نصارہ نجران کو جب یہ خط ملا انہوں نے خط پڑھا، انہوں نے کہا کہ ہم ایک وفد لے کے جائیں گے مدینہ میں، ایک گروہ لے کے جائیں گے اور نبی سے جا کے سوال جواب کریں گے، ہم مناظرہ کریں گے. تو جو ہے اب مومنین کی نبی نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایک گروہ لے کے جائیں گے نبی کی خدمت میں جو مدینہ میں رہتا ہے، اس سے سوال و جواب کریں گے. اگر ہم جیت گئے تو ہمارا اسلام، ہمارا دین ماننا پڑے گا، اگر وہ جیت گئے تو ہم ان کا مان لیں گے. لیکن ان میں ایک ایسا شخص تھا جس کو روایتوں میں جس کا نام لکھا گیا ابو حارثہ. وہ کچھ سمجھدار تھا. اس نے کہا کہ میں جاؤں گا، اگر تو مجھے مطمئن میں ہو گیا تو میں فوراً اسلام لے آؤں گا، اور میں تمہیں بھی یہی نصیحت دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے تمہارے سوالوں کے جواب دے دیے تو خبردار ان کے ساتھ جنگ نہ کرنا، فوراً اسلام لے آنا. اب یہ وفد چلا، 60 لوگوں کا ایک گروہ مدینہ میں آیا. جب مدینہ میں پہنچے تو ایک مرتبہ انہوں نے جو لباس پہنے ہوئے تھے، قیمتی لباس، سونے کا کام ہوا، سونے کی انگوٹھیاں، اپنے گلے میں سونے کے ہار، تاکہ نبی کے پاس آئیں گے تو نبی کو روب دکھائیں گے کہ ہم مال والے ہیں، کہ ہم مال والے ہیں، ہم امیر ہیں، ہم بادشاہ ہیں، اور تم وہ ہو کہ جو غلاموں کے ساتھ بیٹھتا ہے. لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ کس نبی کو آ کے روب دکھا رہے ہیں؟ اگر وہ نبی مٹی کو ہاتھ لگا دے تو سونا ہو جائے. یعنی اس نبی کو روب دکھانے آئے ہیں سونے اور زیورات کا، جو مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بن جائے. روایتیں کہتی ہیں کہ یہی سبب ہے کہ جب کچھ صحابی مل کے رسول اللہ کی خدمت میں آئے تھے اور انہوں نے آگے جب کہا کہ ہم بی بی کے رشتے کے لیے آئے ہیں، تو رسول اللہ نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ بی بی کے رشتے کا معاملہ میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان کو واپس بھیج دیا. وہ دونوں گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ نے ہمیں تو انکار کر دیا. اتنے میں وہاں سے ایک اور شخص گزر رہا تھا جس کا نام لکھا گیا عبد الرحمن بن عوف. وہ جب وہاں سے گزر رہا تھا اس نے سنا کہ رسول نے ان دونوں کو انکار کر دیا. وہ قریب آیا، وہ کہتا ہے تم کو انکار اس لیے کیا ہے کیونکہ تم غریب ہو، میں بڑا مالدار ہوں. ابھی دیکھنا میں رسول کی بارگاہ میں جاؤں گا، وہ رسول جو نیا نیا اسلام لے کے آیا ہے اس کو اسلام پھیلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، تو اس رسول کو میں جا کے پیسے کی آفر کروں گا اور وہ دیکھنا مجھے رشتہ دے دے گا. اب یہ شخص چلا رسول کی بارگاہ میں آیا اور آ کر ایک مرتبہ کہا کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں، اور کہا کہ اگر آپ اقرار کر لیں گے، اگر ہاں کر دیں گے، میں آپ کو 1000 اونٹ دوں گا جن پر سامان لدا ہوگا، اتنے 1000 بکریاں، بھیڑ بکریاں دوں گا، اتنا مال دوں گا، آپ اقرار کر لیں. جب نبی نے دیکھا نا کہ یہ مجھے پیسے کا روب دکھا رہا ہے، روایت کہتی رسول اللہ کے چہرے پہ جلال آیا. رسول کے سامنے کچھ پتھر پڑے تھے، رسول نے ان پتھروں کو اٹھا کے اس کی طرف پھینکا، وہ سونے میں تبدیل ہو گئے. کہا تو ہمیں مال کا روب دکھاتا ہے، ہم اگر مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا ہو جائے. کہا اگر میں اس پہاڑ کو حکم دوں، میرے حکم سے پہلے یہ سونے میں تبدیل ہو جائے. انہیں مال کا روب نہ دکھاؤ. یہ عیسائی روب دکھانے آئے، لیکن وہ بھی اللہ کا رسول ہے، وہ بھی خدا جسے کہے سراجم منیرہ کہ میرا چمکتا ہوا سورج ہے میرا نبی.
یہ وہ نبی جب رسول کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ نے ملنے سے انکار کر دیا، یعنی خود کو کیا سمجھ کے آئے تھے اور رسول نے ملنے سے انکار کر دیا۔ اگلے دن آئے پھر انکار، تیسرے دن جب آئے دروازے پہ، مسجد کے دروازے پہ وہ کھڑا ہے کہ جو باب اللہ بھی ہے باب محمد بھی ہے۔ دروازے پہ علی کھڑے ہیں، کہا کیوں ملاقات نہیں ہو رہی؟ کہا پہلے یہ اپنے شاہانہ لباس اتار کے آؤ۔ در حقیقت مولا کیا بتا رہے تھے؟ پہلے اپنا یہ تکبر چھوڑ کے آؤ پھر رسول کی بارگاہ میں آنا۔ یعنی مولا نے ان کو بھی سبق دیا اور چاہنے والوں کو بھی بتا دیا کہ جو متکبر ہوتا ہے رسول بھی اسے قبول نہیں کرتا، اس لیے کبھی تکبر نہ کرنا۔ جب وہ اپنے لباس اتار کے رسول کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ نے پوچھا کہ ہاں بھائی کس لیے آئے ہو؟ کہا مناظرہ کرنے آئے۔ کہا تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ آپ کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ یقیناً بے شک اللہ کے رسول تھے، ہم ان کی رسالت کے قائل ہیں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ صاحب کتاب نبی تھے، اللہ نے ان کو نبی بنا کے رسول بنا کے بھیجا۔ کہا آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا مانتے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا اس کی دلیل کیا تمہارے پاس؟ کہنے لگے کیونکہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا۔ اللہ نے کہا میرا حبیب پریشان نہ ہو، قرآن کی آیت نازل ہوئی، ان کو بتا دے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم جیسی ہے، کہ اگر تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اس لیے کہتے ہو کیونکہ اس کا باپ نہیں تھا تو پھر آدم کا تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی۔ اے میرا حبیب ان کو بتا دے اللہ نے جیسے آدم اور حوا کو مٹی سے بنایا ویسے ہی عیسیٰ کو مٹی سے بنایا۔ اب قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، رسول اللہ 40 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب ان کو آیتیں پڑھ کے سنا۔ اب کون آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہے؟ اللہ کا رسول، خاتم المرسلین، سید الانبیاء۔ کوئی محلے کی مسجد کا حافظ نہیں پڑھ رہا۔ قاری قرآن کون ہے؟ کہ جو مخزن قرآن ہے، کہ جو بولے تو اس کے الفاظ قرآن کی آیتیں بنتے ہیں۔ کوئی عام حافظ تلاوت نہیں کر رہا، تلاوت آیتوں کی کون کر رہا ہے؟ اللہ کا نبی، لیکن سامنے والے ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا نبی قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہے، عیسیٰ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، لیکن وہ نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ قرآن کی آیتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ جب نبی کے دور میں قرآن کافی نہیں ہے تو پھر نبی کے بعد تم نے کیسے کہہ دیا قرآن کافی ہے؟ بس نبی خود آیتیں پڑھ کے سنا رہے تھے مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب یہاں پر اللہ نے آیت نازل کی فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ جو علم آ جانے کے بعد بھی تجھ سے لڑائی کر رہا ہے، تجھ سے بحث کر رہا ہے۔ علم یعنی کیا؟ یعنی قرآن۔ جو قرآن آ جانے کے بعد بھی بس قرآن کو علم کہا گیا قرآن میں، اور اللہ نے کچھ علماء ایسے بھیجے ہیں، وہ کون سا علم لے کے آئے ہیں؟ قرآن لے کے آئے ہیں۔ اللہ نے کہا میں نے علماء کو، علم والوں کو درجہ دیا، رتبہ دیا، اور قرآن کو کیا کہا گیا؟ علم، اور یہ علم لے کر آئے ہیں۔ یہی تو سبب ہے کہ جب 3 دن کے علی کو نبی کعبہ سے لے کر آئے تو قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ کے سنایا کہ یہ تم قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن سنا کے بتایا کہ یہ ظاہری تمہارے لیے نبی قرآن لا رہے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو لوح محفوظ سے پڑھ کے آتے ہیں۔ بس نبی پڑھ کے سنا رہے ہیں لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا میرا نبی ان سے کہہ دو کہ اگر تم
علم آ جانے کے بعد بھی، قرآن آ جانے کے بعد بھی نہیں مان رہے ہو، پھر کیا کرو؟ ان کو اعلان کر دو، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اگر تم قرآن کو نہیں مان رہے، یہ جو قرآن آ چکا، اگر تم اس کو نہیں مان رہے تو پھر تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنے نفس لاؤ، ہم اپنے نفس لاتے ہیں۔ نفس کا ترجمہ بدل کے کر دوں، یعنی اللہ نے کہا تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے، تم اپنی عورتوں، ہم اپنی، اور تم اپنے جیسے لے کے آؤ، ہم اپنے جیسے لے کے آتے ہیں۔ حیدری، یعنی اللہ نے کہا میرا حبیب ان سے کہہ دے تو اپنے جیسے لے کے آ، ہم اپنے جیسے لے کے آتے ہیں۔ اچھا، قرآن کی آیتیں نازل کس پہ ہو رہی تھی؟ کس پہ؟ نبی پہ۔ قرآن کی آیتیں نازل کس پہ ہو رہی تھی؟ نبی پہ۔ قرآن نازل ہو رہا ہے نبی پہ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، وہ لوگ رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مان رہے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، آئے تو تھے وہ نبی کے مقابلے میں، اللہ نے نازل کیا قرآن نبی پہ، تو مقابلے میں بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا اکیلا نبی جاتا۔ بھائی آئے تھے نبی کے مقابلے میں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اکیلا نبی جاتا، لیکن اللہ نے کہا اے میرا نبی اعلان کر دے تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے، تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے لے کے آتے ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا نا۔ یہی تو سبب ہے، نبی نے اسی لیے کہا تھا یا علی انت ترا ما ارا، اے علی تو بھی وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، اور تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، تو پھر ماننا پڑے گا جو وہی لے کے جبریل آتا تھا، جیسے محمد سنتا تھا ویسے علی بھی سنتا۔ اسی طرح صلوات پڑھتے ذرا آگے آگے تشریف لیں، پیچھے جگہ ختم ہو گئی ہے، اگر زحمت نہ ہو تو صلوات کے ساتھ ساتھ آگے آ جائیں۔ سلامتی کے لیے بواز بلند صلوات۔ بس آئے نبی کے مقابلے میں تھے، لیکن اللہ نے، بھائی ہماری عقل کے مطابق تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ جس کے مقابلے میں آئے ہیں وہی اکیلا مقابلے میں جاتا، لیکن اللہ کو ایسی کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ بیٹوں کو بھی بلاؤ، بیٹیوں کو بھی بلاؤ، عورتوں کو بھی بلاؤ، اپنے نفسوں کو بھی بلاؤ۔ اللہ نے کہا یہی موقع ہے بتانے کا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ چار ہیں، اگر اور ہوتی تو ساتھ جاتی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ نبی کے اہل بیت میں فلاں بھی شامل، فلاں بھی شامل، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی عورت کو لے کے آؤ، لفظ آیا ہے نساءنا، اپنی عورتیں، جمع کا لفظ استعمال ہوا۔ کیا نبی کے گھر میں اس وقت اور عورتیں نہیں تھیں؟ تھیں یا نہیں تھیں؟ تھیں، نبی کی ازواج بھی تھیں، لیکن نبی ان کو کیوں نہ لے کے آئے؟ یہاں پر فقط جناب سیدہ کو کیوں لے کر آئے؟ اس لیے کہ نبی بتانا چاہتے تھے کہ بھائی عورتیں تو اور بھی ہیں، مگر جیسی یہ ہے ایسی کوئی نہیں۔ یہی سبب ہے کہ اللہ کے نبی نے میدان خیبر میں کیا کہا تھا؟ کل علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا، تو
क्या बाकी मर्द नहीं थे? ज़ाहिरी मर्द थे, मगर नबी बताने चाहते थे जैसा ये है वैसा कोई नहीं। हैदरी वो जो फरमा रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, कि जैसी ये फातिमा है वैसी कोई नहीं। और फातिमा है हम कुफ़्व अली, अली के बराबर, न फातिमा जैसी कोई औरत, न अली जैसा कोई मर्द। बस नबी ने उनको जमा किया जो आए थे नबी के मुकाबले में। लेकिन नबी किनको साथ लेके जा रहे हैं? कुरान की आयत कैसे नाज़िल हुई थी? फमन हाज्जक फीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाअना। आयत ने कहा पहले बेटों का तज़किरा किया, और नबी ने क्या किया? पहले बेटों को लिया, गोद में हुसैन, हाथ में हसन। आयत आगे बढ़ के कहा निसाअना, औरतों का तज़किरा बाद में, अपने पीछे फातिमा को लिया। उसके बाद अनफुसना, नफ्स का तज़किरा आखिर में, फातिमा के पीछे अली चले। जैसे जैसे आयत उतरी वैसे वैसे नबी ने तरतीब बनाई। तवज्जो फरमा रहे हैं? वैसे ही तरतीब से लेके नबी चले। अच्छा बेटे कौन कह रहा है कि तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने लाते हैं? मौला अमीरुल मोमिनीन ने नहीं कहा। अगर अली ने कहा होता तो हसन हुसैन का जाना समझ में आ जाता। कहने वाला नबी है और बेटे जा रहे हैं हसन हुसैन। यही तो सबब है कि जब जंगे जमल में मेरे मौला ने, अमीर कायनात ने भेजा था जनाब हनफिया को कि जाओ हमला करो और जाकर इस नाका की टांगे को काट दो। जनाब हनफिया आगे बढ़े थे मगर नाका तक ना पहुंच सके और वापस आ गए। और थोड़ी देर के बाद जनाब हसन आगे बढ़े, मौला फौरन गए, हमला किया, नाका की टांगों को काटा और उसी वक्त वापस आ गए। जनाब हनफिया परेशान खड़े हैं, उदास खड़े हैं कि मैं वो काम ना कर सका, हसन ने वो काम कर दिया। अमीर कायनात ने जब अपने बेटे को देखा, आगे बढ़ के गले से लगा के कहा हनफिया परेशान क्यों होता है? तू मुझ अली का बेटा है, हसन मोहम्मद का बेटा है। कहा तेरा हसन से क्या मुकाबला, तू अली का बेटा है, हसन रसूल का बेटा है। बस नबी उसी तरतीब से लेके उनको चले हैं। कुरान नबी पे नाजिल हो रहा है लेकिन साथ ये पांच जा रहे हैं। यानी मानना पड़ेगा कि वो जबरील जो आकर नबी को कुरान सुनाता है वही कुरान फातिमा भी सुनती है, हसनैन भी सुनते हैं, अली भी सुनता है। बस अल्लाह ने भी जब अपने नबी की नबूवत को बचाना हो, अल्लाह ने भी जब अपनी तौहीद को बचाना हो, भाई खतरा नबूवत को भी है, खतरा तौहीद को भी है। ईसाई अल्लाह की तौहीद के भी मुनकर, वो कहते हैं कि एक अल्लाह नहीं तीन अल्लाह। वो ईसाई नबी की नबूवत के भी मुनकर। बात है तौहीद की और नबूवत की। जाना चाहिए था अकेले नबी को, लेकिन जब बात खतरे की हो, जब बात तौहीद के खतरे की हो, जब बात रिसालत के खतरे की हो, तो अल्लाह को भी यही पांच नजर आते हैं, नबी को भी यही पांच नजर आते हैं। भाई जब तौहीद और रिसालत को खतरा हो तो इर्द गिर्द वाले नहीं नजर आते, वो छोड़ के चले जाते हैं, अली खड़ा रहता। बस जब तौहीद पे खतरा हो तो वहां भी अहले बैत नजर आते हैं। यही सबब है कि अगर नबी की जिंदगी में तौहीद को खतरा हो तो अली और औलाद अली नजर आए, और अगर अली के जाने के बाद भी तौहीद को खतरा आए, यजीद जैसा लाइन आए और आकर कहे कोई नबूवत नहीं,
کوئی رسالت نہیں، کوئی توحید نہیں، کوئی قرآن نہیں، یہاں بھی علی کا لال نظر آتا ہے۔ کتنے ایسے بڑے بڑے نام صحابہ کی اولادیں جنہوں نے یزید کی بیعت کر لی۔ یعنی جیسے وہاں توحید بچانے کے لیے اہل بیت، ویسے ہی یہاں توحید بچانے کے لیے علی کا لال۔ جہاں بھی توحید پہ خطرہ ہو، بس نبی جب چلے ہیں نا، ایک مرتبہ اذان فجر کے بعد، نماز فجر کے بعد نبی اپنے گھر والوں کو لے کے چلے۔ یاد ہے وہ جو ان میں ایک پادری تھا، ان کا ایک عالم تھا جس کا نام تھا ابو حارثہ، اس نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ کل اگر نبی اپنے اصحاب کے ساتھ آئے تو مباہلہ کر لینا، لیکن کل اگر نبی اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے خبردار مباہلہ نہ کرنا۔ اب جب اس نے دیکھا نا کہ دور سے نبی، 2 بچے ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، دور سے دیکھ کے کہتا ہے خبردار یہ جو اب میں نور دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، عیسائیوں کا کوئی فرد بھی نہیں بچے گا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ وہی عیسائی ہے نا کہ جو پہلے نبی کو مسجد میں مل کے آئے تھے؟ یہ وہی عیسائی ہیں کہ جو پہلے نبی سے مناظرہ کر کے آئے ہیں؟ وہاں انہوں نے نبی کو بھی دیکھا، وہاں انہوں نے علی کو بھی دیکھا، وہاں انہوں نے حسنین کو بھی دیکھا، لیکن اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ اب جو نور دیکھ رہا ہوں، اگر نہیں دیکھا تھا تو جناب سیدہ کے نور کو نہیں دیکھا؟ یعنی پھر ماننا پڑے گا نا کہ مباہلہ اگر کسی نے جیتا ہے تو وہ بطول نے جیتا ہے۔ مباہلہ اگر کسی نے جیتا ہے، بس عیسائیوں نے انکار کر دیا، کہا ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، یہ نور ایسے ہیں۔ اسی لیے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر اس دن عیسائی مباہلہ کر لیتے تو روئے کائنات پر کوئی عیسائی باقی نہ رہتا۔ عیسائیوں نے تو جان چھڑوا لی، ان کے مقابلے میں آئے نہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا تھا؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اصل میں لعنت کس پر ہونی ہے؟ اگر اکیلا نبی جاتے تو ہم کہتے کہ جو نبی کے مقابلے میں آئے گا اس پر لعنت۔ نبی اسی لیے اپنے ساتھ علی کو بھی لے کے گئے، فاطمہ کو بھی لے کے گئے، حسن کو بھی لے کے گئے، حسین کو بھی لے کے گئے۔ یعنی نبی بظاہر بتا یہ رہے ہیں کہ دنیا والوں میرے بعد اگر کوئی فاطمہ کے مقابلے میں آئے وہ بھی لعنتی، علی کے مقابلے میں آئے وہ بھی لعنتی، حسن کے مقابلے میں آئے وہ بھی لعنتی ہے۔ بس جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا وہ اللہ کی لعنت کا حقدار ہو جائے گا۔ اب عیسائیوں نے انکار کر دیا، کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی وہ کم از کم اتنی سمجھ بوجھ رکھتے تھے، آج کے مسلمانوں سے ان کی سوچ بہتر تھی کہ یہ نبی کے خاص ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ نہ کرنا۔ مگر وہ کیسے نبی کے اپنے تھے کہ نبی کے جانے کے بعد انہی کے مقابلے میں آ گئے۔ بس ماننا پڑے گا کہ اللہ نے جب بھی اپنی توحید کو بچانا تھا، اللہ نے اہل بیت کا انتخاب کیا۔ اور یہی سبب ہے دنیا میں جہاں جہاں جب بھی کوئی کسی امام کے پاس آیا اور آ کر خدا کی توحید کا انکار کیا تو امام نے اسے ایسا جواب دیا کہ آتا خدا کی توحید کا منکر تھا، جاتا موحد بن کے تھا۔ روایتیں کہتی ہیں ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہنے لگا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ خدا ہے، اس کی کوئی دلیل دیجئے کہ خدا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، امام کے پاس ایک بچہ کھیل رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک انڈا تھا۔ اب یہ وہ ہیں جن کو بتانے کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ امام نے اس بچے کو قریب بلایا، اس سے انڈا لیا۔ امام نے فرمایا اس انڈے کو دیکھ، اس کی ساخت کو دیکھ، اس کی بناوٹ کو دیکھ، اس کے سٹرکچر کو دیکھ، اس کے اوپر ایک ہارڈ سکن ہے
اس کے اندر اللہ نے ایک باریک جھلی رکھی ہے، ایک سافٹ سکن رکھی ہے، اس کے اندر اللہ نے پھر ایک سفید رنگ کا لیکوڈ مادہ رکھا ہے، اس کے اندر پھر اللہ نے ایک زرد رنگ کا مادہ رکھا ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ دیکھ، اس کے اندر جو سفید اور زرد مادہ ہے، نہ تو اس کے اندر کوئی بیٹھا ہے کہ سفید کو وہ زرد میں تبدیل ہونے نہیں دیتا، فرمایا نہ کوئی اندر بیٹھا ہے کہ وہ زرد کو روکے رکھے کہ سفید میں تبدیل نہ ہو جائے، سفید کے ساتھ مکس نہ ہو جائے، کہا نہ ہی، اور پھر اس میں رنگ تو دو ہے، یا سفید ہے یا زرد ہے، کہا یہی پرندے کا انڈا جب اس سے بچے نکلتے ہیں، کہا کوئی لال رنگ کا ہے، کوئی سیاہ رنگ کا ہے، کوئی سبز رنگ کا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ بتا اتنا مدبرانہ کام خود بخود ہو گیا یا کوئی بنانے والا ہے؟ اتنا مدبرانہ کام کیا خود بخود ہو گیا یا کوئی اس کا بنانے والا ہے؟ یعنی خدا کی ایک چھوٹی سی مخلوق سے امام نے اسے اللہ تک پہنچا دیا۔ اسی لیے تو امام نے کہا نا، قرآن بھی کیا کہتا ہے کہ ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے نشانیاں قرار دیا، اس کائنات کو تمہارے لیے خدا تک پہنچنے کا راستہ بنایا ہے۔ یعنی تم خدا کی کائنات کو دیکھو، تم سورج کو دیکھو، تم چاند کو دیکھو، تم ستاروں کو دیکھو، یہ چاند جو رات کو نمودار ہوتا ہے، یہ سورج جو دن کو روشنی دیتا ہے، یہ ستارے، یہ کہکشاں، یہ پانی، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ہر چیز تمہیں خدا کا پتہ بتا رہی ہے کہ تم اس کو دیکھ کر خدا تک پہنچو۔ اس لیے خدا قرآن میں کیا کہتا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو تمہارے لیے نشانیاں بنایا تاکہ تم اس کے ذریعے سے کس تک پہنچو؟ اللہ تک پہنچو۔ لیکن جب لوگ انہی نشانیوں میں غور کرنے لگے، کسی نے سورج کی طرف دیکھا کہ یہ سورج تو دن کو روشن کر دیتا ہے، تو اس نے سورج کو ہی اپنا خالق مان لیا۔ کسی نے چاند کو دیکھا تو اس نے چاند کو ہی اپنا رب مان لیا۔ کسی نے ستاروں کو دیکھا تو ستاروں کو پوجنے لگ گیا۔ کسی نے آگ کو دیکھا تو آگ کی پرستش کرنے لگ گیا۔ یعنی کسی نے پتھر کو دیکھا تو پتھر کو پوجنے لگ گیا۔ یعنی جن چیزوں کو اللہ نے نشانیاں بنایا تھا، اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا تھا، لوگ انہی چیزوں کو اپنا رب ماننے لگ گئے۔ لیکن اللہ نے کہا میں بھی خالق عقل ہوں، میں نے بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ جن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تم اپنا رب مان رہے ہو، میں اپنے کچھ ایسے بندے بھیجوں گا کہ جس سورج کو تم پوج رہے ہو وہ تمہارے اسی سورج کو اپنی انگلی کے اشارے سے پلٹا دے گا۔ جس چاند کو تم پوج رہے ہو، جس چاند کی تم عبادت کر رہے ہو، اسی چاند کو اپنی انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کر دے گا۔ یعنی جن کو تم اپنا اللہ مان رہے ہو، در حقیقت وہ میرے بندوں کے اشاروں پہ چلتی ہیں۔ جس ستارے کو تم جھک رہے ہو، وہ ستارہ در زہرا پہ جھکا کے بتاؤں گا کہ یہ چیزیں جھکنے کے لائق نہیں ہیں، وہ خالق ہے۔ یعنی اہل بیت نے ہر عمل میں بتایا کہ خدا وہ ہے، اس سے پہلے کہ کوئی ان کو اللہ سمجھ کے ان کو سجدہ کرتا۔ بھائی یہ کام کس کے ہیں؟ کائنات ساری کس کی؟ اللہ کی ہے۔ سورج اللہ کا ہے، لیکن علی اپنے اشاروں پہ چلا رہا ہے۔ چاند اللہ کا ہے، دو ٹکڑے نبی کر رہا ہے۔ ستارے اللہ کے ہیں، دروازے پہ سیدہ بلا رہی ہیں۔ پہاڑ اللہ کے ہیں، کلمہ نبی پڑھوا رہے ہیں۔ درخت اللہ کے ہیں، نبی کے آگے جھک رہے ہیں۔ کائنات اللہ کی ہے، حکمرانی ان کی چل رہی ہے۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ جب لوگوں نے دیکھا کائنات کسی اور کی چلا یہ رہے ہیں، اس سے پہلے لوگ انہیں سجدہ کرتے، یہ خود خالق کو سجدہ کر دیتے تھے۔ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ جب اتنے بڑے بندے کسی کو جھک رہے ہیں، ان کا خالق کتنا بڑا ہوگا۔ ان کا خالق کتنا بڑا ہوگا۔ بس یہ زمانے میں آئے ہی توحید کا تعارف کروانے کے لیے،
اور انہوں نے ہر جگہ انسان کو خدا کی طرف بلایا. اسی لیے تو ہر امام کے بارے میں ملتا ہے کہ کیسے توحید پرست تھے کہ جو ہی کانوں میں اذان کی آواز آتی تو معصومین کا بدن کانپنے لگ جاتا تھا کہ اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو کائنات کا بادشاہ ہے، جو سب کا خالق ہے، جو سب کا مالک ہے. ایک دن ایک شخص سیدہ کے دروازے پہ آیا، دق الباب کیا، کہا بیوی مولا علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کہا کیا دیکھا؟ کہا ہم نے دیکھا کہ علی سجدے میں تھے اور مسلسل گریہ کر رہے تھے. کچھ دیر کے بعد علی کا گریہ رک گیا تو ہم جب قریب گئے، ہم نے مولا کو جب ہلایا تو علی ایسے تھے جیسے ایک خشک لکڑی ہو. بی بی نے فرمایا پریشان نہ ہو، تم نے آج علی کو اس حالت میں دیکھا ہے، سیدہ روز دیکھتی ہے. علی جب اپنے خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہے تو علی کا یہی حال ہوتا ہے. علی جیسا امام جو امام المتقین ہے، جو امیر المؤمنین ہے، جب وہ خدا کی بارگاہ میں جائے تو یہ حال ہو جائے. لیکن اس کے چاہنے والے کا سر سجدے میں ہی نہ جھکے. اس علی کو مانتے ہو جو امام المتقین ہے، اور اگر ہم متقی ہی نہ ہوں تو کیا علی ہمارا امام ہے؟ وہ علی کے جو ایک رکعت میں 1000، ایک رات میں 1000 رکعت ادا کرتا ہے، اس کا چاہنے والا دن میں 17 بھی ادا نہ کرے. اچھا مسئلہ یہی ہے کہ جن کی قبول نہیں ہونی وہ چھوڑتے نہیں ہیں، جن کی قبول ہونی ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں. اسی لیے امام نے فرمایا تھا کہ روز محشر 3 چیزیں اللہ سے شکایت کریں گی. ایک ویران مسجد، ایک وہ قرآن جو گھر میں پڑھا ہے لیکن اس کو پڑھنے والا کوئی نہیں، اور ایک وہ عالم جس سے سوال نہیں کیا جاتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ روز محشر علی کو سر جھکا کے کہنا پڑے یہ میرا ہے. اسی لیے امام نے فرمایا تھا اے ہمارے شیعوں، ہمارے لیے باعث فخر بنو، ہمارے لیے باعث ذلت نہ بننا. کہیں تمہارے کردار سے کوئی دیکھ کر یہ نہ کہے کہ اگر یہ ایسے ہیں ان کا امام بھی ویسا ہوگا. اس لیے امام نے فرمایا ہمارے لیے باعث زینت بنو کہ اگر تم کہیں رہتے ہو اور تم اکیلے علی کے چاہنے والے ہو تو وہاں یہ مشہور ہونا چاہیے کہ اس علاقے میں سب سے زیادہ سچا وہ علی کا چاہنے والا ہے. یہی تو نبی نے کردار دکھایا تھا نا کہ بے شک لوگ نبی کو رسول نہیں مانتے تھے مگر کافر بھی نبی کو صادق اور امین مانتے تھے. یعنی بے شک تمہیں وہ نہ مانتے ہوں لیکن ان کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ اس معاشرے میں، اس محلے میں سب سے زیادہ ایماندار وہ علی والا ہے، اس معاشرے میں سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار وہ علی والا ہے، اس معاشرے میں سب سے با اخلاق وہ علی والا ہے. اس لیے اپنے آپ کو ویسا بناؤ جیسا علی چاہتے ہیں. جب تم ویسے بن جاؤ گے اسی لیے امام کا ظہور نہیں ہوگا. کہا اپنے آپ کو آمادہ کرو تو امام آئیں گے. اور یہ وہ امام ہے کہ جو اس انتظار میں ہے کہ کب اس کے چاہنے والے آمادہ ہو جائیں اور اس کا ظہور ہو. اور روایتیں کہتی ہیں کہ جب اسی امام کا ظہور ہوگا، امام علیہ السلام کعبہ سے ایک آواز بلند کریں گے، الا یا اہل العالم، اے دنیا والوں مجھے پہچانو، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے بہتے دریا کے کنارے پیاسا مار دیا گیا. امام زمانہ کو نیک سپاہی چاہیے اور وہ امام آ کے غربت کی صدا دے گا، اے زمانے والوں الا یا اہل العالم، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے بہتے دریا کے کنارے پیاسا مار دیا گیا. دوسری صدا میرے مولا دیں گے، اے زمانے والوں میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے بدن پر کربلا میں گھوڑے دوڑائے گئے. اجرکم اللہ، اپنے ذہنوں کو آمادہ کریے، مجھے شہزادوں کا مسائل پڑھنا ہے. روایتیں کہتی ہیں کہ جب یہ مدینہ سے قافلہ چلا، ایک مرتبہ جب قافلہ ابھی گھر سے نکلا، پیچھے سے آواز آئی کہ قافلے کو روکا جائے. جب قافلے کو روکا، دیکھا کون ہے؟ حضرت عبداللہ.
حضرت عبداللہ جب پہنچے نا ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ کے دل میں خیال آیا کہ شاید عبداللہ مجھے واپس لینے آئے ہوں. کہا ہے عبداللہ اگر آپ مجھے واپس لے جانے آئے ہیں تو میں چلی جاؤں گی، مگر اتنا یاد رکھنا زینب حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی. اجرکم اللہ، اللہ آپ کی ہائے کو قبول کرے. روایتیں کہتی ہیں جناب عبداللہ نے کہا ہے بی بی میں آپ کو لینے نہیں آیا، میں تو یہ 2 شہزادوں کو لے کر آیا ہوں کہ اگر کبھی وقت آن پڑے ایک شہزادے کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، ایک کو عبداللہ کی طرف سے قربان کر دینا. اجرکم علی الزہرا. ہاں زدارو روایتیں کہتی ہیں کہ میرے مولا حسین شب عاشور ایک مرتبہ سب کو اپنے خیموں میں جب بھیج دیا میرے مولا نے، ہر ماں اپنے لال کو لے کے بیٹھی ہے اور یہی سمجھا رہی ہے میرے لال کل ماں کی لاج رکھ لینا. کہیں پر ام فروہ قاسم کو لیے بیٹھی ہے، کہیں پر لیلا اکبر کو لیے بیٹھی ہے، اور کہیں پر زینب دونوں شہزادوں محمد کو لیے بیٹھی ہے. اور ماں یہی اپنے شہزادوں سے کہہ رہی ہے اے اونو محمد کل کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے اکبر اور قاسم چلے جائیں. اے اونو محمد کل اپنی جان اپنے ماموں پہ قربان کر دینا. اے اونو محمد ماں کی لاج رکھ لینا. ارے کہیں اب میرے بھائی کے سامنے ماں کو شرمندہ نہ کر دینا. یہ کیسی مائیں ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں سے موت کے لیے اپنے بچوں کو تیار کر رہی. اجرکم علی الزہرا. ہاں زدارو روایتیں کہتی ہیں یہ بی بی ایسی صابرہ بی بی ہے کہ جب روز عاشور ہوا ایک مرتبہ اصحاب حسین جا رہے ہیں اور بی بی جب بھی ان دونوں شہزادوں کو دیکھتی ہے ایک مرتبہ یہی کہتی ہے شہزادوں تم ابھی تک گئے نہیں؟ ارے تم ابھی تک مقتل کی طرف گئے نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھائی اکیلا رہ جائے. جاؤ اپنے اب ماموں کی نصرت کرو. روایتیں کہتی ہیں بی بی نے جب شہزادوں سے کہا دونوں شہزادے رو کے کہنے لگے اے اماں ارے ہم جب بھی ماموں کے پاس جاتے ہیں ماموں ہماری طرف دیکھ کے گریہ کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں میں کیسے تمہیں موت کی اجازت دوں. ارے تم میری بہن کی نشانی ہو، ارے تم میری بہن زینب کی نشانی ہو، میں کس طرح سے تمہیں مقتل کی طرف بھیج دوں. روایتیں کہتی ہیں میری بی بی نے کیا کیا ایک مرتبہ جناب عباس کو بلایا. کہا ہے عباس جا کے بھیا حسین سے کہہ دو کہ تجھے زینب کا واسطہ میرے شہزادوں کو اجازت دے دو. روایتیں کہتی یہ جملے کہنے تھے. ایک مرتبہ میرے مولا نے شہزادوں کو بلایا اور ایک مرتبہ بلا کر دونوں شہزادوں کو سوار کیا. اب سوار کرنے کے بعد ایک شہزادے کو جناب عباس نے سوار کرایا، ایک شہزادے کو مولا حسین نے سوار کرایا. دونوں شہزادوں نے آپس میں گفتگو کی. کہا ہے بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا ایک تم میمنہ پہ حملہ کرو میں میسرہ پہ حملہ کرتا ہوں اور ہم قلب لشکر میں ملیں گے اور وہاں ملیں گے جہاں عمر سعد کا خیمہ ہے. ہم ماموں کے دشمن کو قتل کر کے واپس آ جائیں گے. روایتیں کہتی دونوں شہزادوں نے جب حملہ کیا دونوں نے بڑی خوبصورت جنگ کی. ارے زینب کبریٰ بھی دیکھ رہی ہوگی نا خیمے سے کہ کس شجاعت سے شہزادے لڑ رہے ہیں، مگر اللہ جانتا ہے کہ دونوں لڑ تو رہے تھے مگر پیاس سے کلیجہ چھدا ہوا تھا، پیاس سے ہونٹ خشک ہوئے تھے. ارے ان کو کوئی پانی پلانے والا بھی نہ تھا. روایتیں کہتی جنگ لڑتے لڑتے جب عمر سعد نے دیکھا کہ یہ دونوں خیمے کے قریب آ رہے ہیں اس ظالم نے کہا ایسے نہیں سارے مل کے شہزادوں پہ حملہ کرو. ارے اللہ جانتا ہے جب حملہ کیا ارے پہلے حملے میں ہی چھوٹے پہ تلوار کا وار ہوا، ایک شہزادہ وہی پہ اپنا دم دوڑ گیا. روایتیں کہتی دوسرے کے سر میں گرز لگا. روایتیں کہتی ہے کہ آواز دی ہے ماموں ہمارا سلام قبول کیجیے. حسین جلدی سے دونوں کے لاشے پہ پہنچے. روایتیں کہتی میرے مولا نے دونوں کے لاشوں کو اٹھایا ایک مرتبہ مقتل کی طرف چلے، مقتل کے باہر لا کے لاشوں کو رکھا. کہا ہے اماں فضہ ارے میری بہن زینب کو بلا دیجئے، ارے آکے اپنے بیٹوں سے ودا کر لے. روایتیں کہتی جناب زینب کبریٰ آئی اور آنے کے بعد ایک مرتبہ بیٹھی جہاں دونوں کے لاشیں ہیں، دونوں کے لاشوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا اے عبداللہ اے اونو محمد ارے تم نے خوب جنگ کی لیکن اونو محمد ارے تم تو چلے گئے، ارے دیکھو میرا حسین اکیلا رہ گیا. ارے مجھے بتاؤ زینب کس کو حسین پہ قربان کرے، اب زینب کس کو حسین پہ قربان کرے. اجرکم اللہ. ہاں زادارو روایتیں کہتی بی بی
دونوں شہزادوں کے گرد جمع ہوئیں مگر بیبیاں گریا کرتی رہیں. اگر کسی نے گریا نہیں کیا تو زینب کبریٰ نے نہیں کیا. شاید یہی سوچ کے نہیں کیا کہ اگر زینب اپنے بیٹوں کے لاشوں پہ روئے کہ حسین کو یہ برا نہ مان جائے کہ میری بہن کے دونوں شہزادے چلے گئے. ارے ماں نے صبر کیا, بیٹوں کے لاشوں پہ گریا نہیں کیا. روایت کہتی اتنی صابرہ بی بی جو حسین کے بغیر لمحہ نہ رہتی تھی. 11 محرم کو جب انہی بیبیوں کو ایک مرتبہ سے مقتل گاہ سے گزارا گیا نا, ہر بی بی نے اپنے آپ کو اپنے اپنے عزیز کے لاشے پہ گرایا. ارے لیلا اکبر کے لاشے, ارے فروا قاسم کے لاشے پہ آئی, مگر 2 بیویاں ایسی ہیں جو حسین کے لاشے پہ آئی. ایک رباب ہے, ایک زینب ہے. ارے جاتے ہوئے بھی شہزادوں گریا نہیں کیا حسین کے لاشے پہ, اسی طرح سے آئی جس طرح عباس گھوڑے سے گرا تھا, جس طرح بغیر بازوؤں کے عباس گرا. زینب کے ہاتھ پسے گردن بندے ہیں, اونٹ سے خود کو منہ کے بل زمین پہ گرایا, کونیوں کے بل حسین کے لاشے پہ آئی. اجرکم الزہرا ہاذا دارو, یہ بھی الوداع کر کے اپنے بیٹوں کو بغیر روئے چلی گئی. کربلا سے لے کے کوفہ, کوفہ سے لے کے شام, شام سے واپس کربلا تک حسین کو روتی رہی, اکبر کو روتی رہی, قاسم کو روتی رہی, اصغر کو روتی رہی, مگر انہوں محمد کا نام نہیں لیا. آزادارو یہ روایتیں کہتی ہیں جب شام سے رہائی ہوئی ایک مرتبہ شہداء کے سر آنا شروع ہوئے. ہر سر آ رہا ہے, بی بی اپنے اپنے عزیز کا سر بڑھ کے لیتی ہے, لیکن 2 سر ایسے آئے جس لینے والا کوئی نہیں ہے. روایتیں کہتی وہ انہوں محمد کے سر تھے. ارے زینب کبریٰ نہ بڑی, اگر کوئی بڑا تو فضا بڑی. کہا میں انہوں شہزادوں کے سر لے لیتی ہوں. زینب نے یہاں بھی گریا نہیں کیا. شام سے لوٹ کر چہلم کرنے کربلا پہنچی, سیدھی حسین کی قبر پہ آئی, اپنے حسین کو پرسا دیا, حسین کو سکینہ کا پرسا دیا. کہا بھیا حسین بہن کو معاف کرنا, ارے تیری یتیمہ کا خیال نہ رکھ سکی, وہ تیری یتیمہ کو شام چھوڑ آئی, وہاں بھی انہوں محمد کو نہ روئی. روایتیں کہتی بی بی کربلا سے چلی, ارے آئی مدینہ واپس, حسین کے گھر میں پہنچی. کہا ہے مدینہ والو خبردار مجھے کسی کا پرسہ نہ دینا, مجھے فقط حسین کا پرسہ دینا, ارے مجھے حسین کا پرسہ دینا. حاضدارو روتی رہی حسین پہ. روایتیں کہتی ہیں میرے مولا ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے مولا سجاد سے کہا, اے سجاد ارے اپنی پھوپھی سے کہہ دیجئے کہ اب تو گھر آ جائے. روایتیں کہتی ہیں یہ جملہ سنا, زینب کبریٰ نے سر پہ برقع لیا اور گھر میں داخل ہوئی. گھر میں داخل ہونے کے بعد ایک مرتبہ صحن میں بیٹھ گئی. جناب عبداللہ جو ہی گھر میں داخل ہوئے نا, ایک مرتبہ بی بی کی طرف دیکھا. کہا اے بی بی تو کون ہے, کیا تو نہیں جانتی زینب گھر پہ نہیں ہے, اے بی بی تو کون ہے. ایک مرتبہ سیدہ نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے اور کہا عبداللہ مجھے پہچان, ارے میں ہی زینب ہوں. کہا بی بی جب گئی تھی تو بال سیاہ تھے اور جب واپس آئی بال سفید. اے بی بی اور تیرے بازوؤں پہ یہ رسیوں کے کیسے نشان. کہا عبداللہ ارے میرا حسین مارا گیا اور میرے شہزادے مارے گئے. کہا بی بی رسیاں کیسے نشان. کہا عبداللہ فقط اتنا نہیں, اور ہمیں قیدی بنا کے کبھی کوفہ کے بازار اور کبھی شام کے بازار. روایتیں کہتی اب تک نے صبر کیا, لیکن جو ہی اس حجرے میں آئی وہاں ننھے ننھے شہزادوں کے مسلوں کو دیکھا, ارے ننھے ننھے بستروں کو دیکھا, اب ماں سے صبر نہ ہوا اور نیچا پھٹ گیا زینب کا اور زمین پہ